ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए हम एक काम बाकमाल करते हैं। इस ऑनलाइन क्लास में सबका दिल से इस्तकबाल करते हैं। प्यारे बच्चों और नाजरीन, आज हम यहाँ पर समाजी साइंस के जमात शशम के सबक नंबर 3 और सबक का नाम है इब्तदाई समाज का मुतालिया करेंगे। तो प्यारे बच्चों और नाजरीन, मैं आपका यहाँ पर इस क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। मैं वसिया शाहीन, मौलिम, सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल मलकापुर तालुका व ज़िला बीदर, आप तमाम का फिर से एक बार इस ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। और यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक कापी और पेन ले लीजिए। यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है उन नुकात को आप अपनी कापी में दर्ज करें। और मैं यहाँ पर आपको चंद सरगर्मियाँ बताऊँगी, सरगर्मियाँ दूँगी, वो सरगर्मियाँ आप मुकम्मिल करेंगे और दिलचस्पी के साथ इसमें हिस्सा लेंगे। और इसके बाद बच्चों मैं आपको घर का काम भी दूँगी, उस घर के काम को आपको मुकम्मिल करना होगा। तो बच्चों हम सबक शुरू करने से पहले इस सबक की इक्तिसाबी सलाहियतें क्या है देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारी इस सबक की इक्तिसाबी सलाहियतें क्या हैं। तारीख़ी दौर और क़ब्ल तारीख़ी दौर के दरमियान फ़र्क को जानना, यानी कि यहाँ पर तारीख़ी दौर और क़ब्ल तारीख़ी दौर के फ़र्क को आपके सामने मुकम्मिल तौर पर समझाया जाएगा, तफसीली समझाया जाएगा। इसे समझने के बाद आप इस सलाहियत को हासिल करेंगे। दूसरी सलाहियत है, देखो बच्चों, यहाँ पर तारीख़ी अदवार की दर्जाबंदी करना। अदवार यानी कि दौर की जमा। तो तारीख़ के अदवार जो हैं उनकी दर्जाबंदी करना यहाँ पर आप सीखेंगे। यानी कि यहाँ पर इस दौर तारीख़ के कितने दौर हैं और उनके बारे में आप यहाँ पर तफसील से जानेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ज़मीन पर ज़िंदगी के इर्तिक़ा के मराहिल को भी आप मालूम कर सकेंगे। तो यह ज़िंदगी किस तरह वजूद में आई और ज़मीन का इर्तिक़ा किस तरह हुआ इसके बारे में और कब हुआ इसके बारे में आपको यहाँ पर मालूमात हासिल होंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर पत्थर के दौर के मराहिल और अहम मराकिज़ की निशानदही करना भी सिखाया जाएगा। और आखिरी सलाहियत है, देखिए बच्चों, तहज़ीब की नशोनुमा में धात के किरदार का तज्ज़िया करना। बच्चों इक्तिसाबी सलाहियतें। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर अपने सबक का आगाज़ करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले बच्चों मैं आपको एक सरगर्मी कराना चाहूँगी। तो आपको सरगर्मियाँ करना पसंद है ना बच्चों? मैं जानती हूँ आपको सरगर्मियाँ करना बहुत ही पसंद होता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपके सामने चंद तस्वीर हैं। इन तस्वीर को आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तस्वीर किसकी है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ पर हैं जलालुद्दीन अकबर। कौन है बच्चों? ये जलालुद्दीन अकबर हैं। जलालुद्दीन अकबर कौन है बच्चों? इनके बारे में क्या आप मालूमात रखते हैं? जी हाँ, जलालुद्दीन अकबर क्या हैं? मुगलिया सल्तनत के मशहूर बादशाह गुजरे हैं। आपने हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद दिलाई है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट दूसरी तस्वीर की तरफ आते हैं हम। ये तस्वीर किसकी है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ पर ये हैं शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज भी क्या हैं? बहुत ही बड़े बादशाह गुजरे हैं। आपने भी हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के लिए बहुत ही जद्दोजहद की हैं, बहुत ही कारनामे अंजाम दिए हैं। शाबाश बच्चों, आप तमाम इस सरगर्मी में बहुत ही बेहतरीन और अच्छे अंदाज से हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हम आगे की तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अगली तस्वीर किसकी है बच्चों? यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए बच्चों।
جی ہاں، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، یہ ہیں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ کیا بچوں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ بالکل صحیح، آپ تمام جانتے ہیں، سب کون نہیں جانتا آپ کے بارے میں۔ آپ نے بہت ہی جدوجہد کی ہے اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ آپ کیا ہے انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے بہت سی لڑائیاں لڑی، بہت ہی جنگیں کی، اور اس جنگوں میں آپ نے کئی قربانیاں دیے، اور آپ کیا ہے بہت ہی جنگجو اور بہادر تھے۔ آپ کا مشہور قول تو آپ کو یاد ہوگا نا بچوں؟ جی ہاں، صحیح کہا آپ نے، آپ کا مشہور قول ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ویری گڈ، شاباش، آپ تمام بہت ہی اچھی طرح سے تمام تصاویر کو دیکھ رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں، اس سرگرمی میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو بچوں ہم آگے نیکسٹ تصویر کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کس کی تصویر ہے بچوں؟ جی ہاں، بالکل صحیح پہچانا بچوں آپ نے، یہ ہیں جواہر لال نہرو۔ آپ کو تو بچوں سے بہت پیار تھا، جواہر لال نہرو بچوں کو بہت چاہتے تھے، اور آپ کے جنم دن کو آپ نے کس دن کے طور پر دیا؟ جی ہاں، بالکل صحیح کہا، آپ ہی کا دن، یعنی کہ یوم اطفال، بچوں کا دن کے طور پر آپ کے جنم دن کو منایا جاتا ہے بچوں۔ اور آپ پیار سے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، آپ انہیں پیار سے چاچا نہرو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچوں آپ آج ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بچوں، ہم اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی تصویر کس کی ہے بچوں؟ جی ہاں، بالکل صحیح پہچانا، اگلی تصویر ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ہے۔ جی ہاں بچوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے بچوں؟ جی ہاں، صحیح کہا آپ نے ہمارے پیارے ملک کے قانون کو، آئین کو کیا ہے؟ تو اس کے بعد دیکھیے بچوں اگلی تصویر کس کی ہے؟ یہ تصویر ہے موہن داس کرم چند گاندھی۔ تو موہن داس کرم چند گاندھی آپ کو کون نہیں پہچانتا؟ آپ کو تو سبھی جانتے ہیں۔ آپ کون ہیں بچوں؟ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ جی آپ نے آزادی کی جدوجہد میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آپ نے آزادی کو گھر گھر تک پہنچایا۔ آزادی کی جو جدوجہد کا جذبہ ہے، اس جذبے کو عام لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا آپ نے۔ اور آپ کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں بچوں؟ جی بالکل صحیح کہا، آپ کو ہم پیار سے باپو جی بھی کہتے ہیں، اور آپ کیا ہے ہمارے قومی رہنما گزرے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ تمام ہمارے ملک کے کیا ہیں؟ راجا، مہاراجا اور قومی رہنما گزرے ہیں۔ کئی بار آپ نے آزادی کے لیے، آزادی کی جدوجہد کے لیے، ہمارے ملک کو، ہم کو آزادی دلانے کے لیے کئی بار جیل کی صعوبتیں بھی جھیلی ہیں۔ تو ان تمام کی جو معلومات ہیں بچوں، ان کے بارے میں ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ ان تمام قابل احترام شخصیت کی معلومات ہمیں کیسے حاصل ہوئی؟ تو جی بالکل صحیح کہا آپ نے، ان تمام کی معلومات ہمیں تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوئی۔ تو بچوں یہ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، تاریخ گزرے ہوئے واقعات کو ترتیب سے کہنا ہی تاریخ ہے۔ یہ انسان کی گزری ہوئی زندگی کو پیش کرتی ہے، یہی زندگی کے کامیابی اور ناکامی کو بیان کرتی ہے، اور یہاں پر کون سا واقعہ کب اور کس طرح رونما ہوا، تاریخ ہی تو بتاتی ہے۔ تو بچوں ہم آج تاریخ کے بارے میں اور زیادہ تفصیل سے معلوم کریں گے۔ تاریخ کو عام طور پر کیا ہے، 3 ادوار میں اس کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ 3 دور میں تاریخ کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ تو وہ 3 دور کون سے ہیں بچوں؟ جی بالکل، یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ 3 دور کون کون سے ہیں۔ میں ایک کے بعد دیگر آپ کو بتاتی چلوں۔ سب سے پہلا ہے قبل از تاریخی دور، جسے ہم انگلش میں کہیں گے پری ہسٹورک پیریڈ۔ دوسرا ہے ابتدائی تاریخی دور، جسے ہم کہیں گے پروٹو ہسٹورک پیریڈ۔ اور تیسرا ہے تاریخی دور، جسے ہم کہیں گے ہسٹورک پیریڈ۔ تو یہ 3 تاریخ کے دور ہیں، ادوار ہیں بچوں۔ تو ہم اب ان
ادوار جو دور ہیں یہ 3 دور ان کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے. تو بچوں پہلا تاریخی دور کون سا ہے؟ جی بالکل صحیح پہچانا، بالکل صحیح آپ نے یاد رکھا. یہ پہلا تاریخی دور ہے قبل از تاریخی دور یعنی کہ پری ہسٹورک پیریڈ. تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جانیں گے. تو دیکھیے انسانی دور میں قبل از تاریخی دور 99.9% شامل ہے. تو دیکھیے یہاں پر انسان کی زندگی کا جو 100% جو حصہ ہے اس میں سے 99.9% حصہ قبل از تاریخی دور میں شامل ہے. لیکن اس دور کی کیا ہے معلومات ہم نہیں حاصل کر سکتے، زیادہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے متعلق تحقیق ہم زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بہت کم ثبوت یہاں پر موجود ہیں. آج جو ثبوت ہمیں ملے ہیں اس کے بہت کم ثبوت ملے ہیں. اور یہ دور کیا ہے تحریر شدہ بھی نہیں ہے. تحریر شدہ یعنی کہ یہ دور لکھا ہوا بھی نہیں ہے. اسی لیے اس دور کو ہم کیا کہیں گے؟ قبل از تاریخی دور کہیں گے. اور جس دور کے علم کی پہچان نہیں ہے اس دور کو کیا کہیں گے؟ قبل از تاریخی دور کا نام دیا گیا ہے. تو بچوں اس کی مثال دیکھیں یہاں پر قبل از تاریخی دور کی مثال پتھر کا دور ہے. پتھر کا دور یہاں پر دیکھیے بچوں، یہ تصویر جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ تصویر ایک انسان ہے جو آج جو انسان دکھائی دیتے ہیں اس طرح نہیں دکھائی دیتا. تو سائنٹسٹ یعنی کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس پتھر کے دور میں انسان اس طرح کا دکھائی دیتا ہوگا اور وہ اس طرح رہتا ہوگا. اور انسان اس طرح کے جو آپ کو یہاں پر تصویر دکھائی دے رہی ہے پتھروں کی، اس طرح کے پتھروں کا استعمال کر کے کیا ہے اپنی زندگی کا گزارا کرتا ہوگا. اس دور میں دیکھیے بچوں، اس دور میں انسان جنگلوں میں رہا کرتا تھا. یہ ہمارے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس دور میں انسان جنگلوں میں رہا کرتا تھا اور صرف پتھروں کے اوپر، پتھروں کے سائے میں اور پتھروں کی چٹانوں کے سائے میں، غاروں میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا. تو اسی لیے اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ پتھر کا دور. اور پتھر کا ہی استعمال زیادہ کرتا تھا. وہ جانوروں کو شکار پتھروں کے ذریعے، پتھروں کے اوزار استعمال کر کے جانوروں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کیا کرتا تھا. تو اسی لیے بچوں اس دور کو پتھر کا دور کہتے ہیں. دیکھیے بچوں آج ہم کو کتنی سہولتیں میسر ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کئی نعمتیں اور کئی سہولتیں آج ہم کو دی ہیں. آج کے دور میں ہم کیا ہے بہت شاہی زندگی گزار رہے ہیں. تاریخی دور کا دوسرا دور کون سا ہے بچوں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے. دوسرا دور ہے ابتدائی تاریخی دور، جسے ہم انگلش میں کیا کہیں گے بچوں؟ پری ہسٹورک پیریڈ. تو اب یہ ابتدائی تاریخی دور کسے کہتے ہیں ہم دیکھیں گے. جس دور کے باقیات کی جانکاری پڑھنا آج ممکن نہیں ہے اس کو ہم کیا ہے تاریخی دور کہیں گے. یعنی کہ جو بھی باقیات، جو بھی ثبوت اور شواہد تو ملے ہیں یہاں پر، لیکن جو کیا ہے تحریر شدہ بھی ہیں یہ، لیکن ان باقیات کو آج ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ زبان کو ہم پڑھ نہیں سکتے. تو ایسے دور کو ہم کیا نام دیے ہیں؟ ابتدائی تاریخی دور نام دیے ہیں. تو اس کی یہاں پر مثال ہے ہڑپا کی تہذیب. ہڑپا کی تہذیب یہاں پر دیکھیے بچوں، یہاں پر تصویر میں ہڑپا شہر دکھائی دے رہا ہے. اب ہم تیسرے دور کی طرف پڑھتے ہیں. تیسرا دور کون سا ہے بچوں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ تیسرا دور ہے تاریخی دور، جسے ہم انگلش میں ہسٹورک پیریڈ کہیں گے. تو ہسٹورک پیریڈ کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا تفصیل سے جانیں گے. تو دیکھیے بچوں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسکرین پر، یہاں پر جس لکھا ہوا ہے جس دور کے باقیات کی جانکاری ہو جس کو ہم آسانی سے پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں. تو ایسے دور کو ہم کیا نام دیے ہیں؟ تاریخی دور دیے ہیں. یعنی کہ اس دور کے باقیات، شاہد، ثبوت اور شواہد اور تحریر شدہ زبان جو کیا ہے ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، ایسی دور کو ہم تاریخی دور کا نام دیے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اس کی مثال ہے بادشاہ اشوکا اور مغلیہ دور. تو دیکھیے بچوں یہاں پر جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ تصویر کس کی ہے بچوں؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے. یہ تصویر ہمارا قومی نشان ہے. قومی نشان کا نام کیا ہے بچوں؟ یہ قومی نشان ہے اشوکا ستمبھ.
یہ اشوکا ستمبھ کس کی دین ہے بچوں؟ یہ اشوکا استمبھ اشوکا بادشاہ کی ہی دین ہے. تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اشوکا بادشاہ ہمارے ہندوستان میں حکومت کرتے تھے. اور یہاں پر دیکھیے بچوں اور ایک تصویر ہے. جی بالکل صحیح پہچانا اس تصویر کو آپ نے. یہ تصویر ہے قومی ترنگے کی ہے. قومی ترنگے میں بچوں یہ جو درمیان میں جو آپ کو دائرہ نما جو گول دکھائی دے رہا ہے وہ کیا ہے بچوں؟ جی بالکل صحیح پہچانا، وہ ہے اشوکا چکر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشوکا چکر. اشوکا چکر کہاں سے لیا گیا ہے بچوں؟ اشوکا چکر اشوکا استمبھ سے لیا گیا ہے. تو یہ اشوکا راجا کی دین ہے. اور دیکھیے بچوں یہاں پر کس کی تصویر ہے؟ دیکھیے کتنی خوبصورت تصویر ہے نا بچوں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ تصویر ہے تاج محل کی. تاج محل کس نے بنایا ہے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو بچوں شاہجہاں کون ہیں؟ شاہجہاں کون تھے؟ شاہجہاں مغلیہ دور کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں. انہوں نے تاج محل کو اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنایا تھا. تو یہ کیا ہے؟ مغلیہ دور کے بادشاہوں کی دین ہے. ابھی جو پڑھے ہیں وہ ہے ابتدائی تاریخی دور اور تاریخی دور کے درمیان کیا فرق ہے. تو بچوں ہم بہت دیر سے یہاں پر احتساب کر رہے ہیں، ہم ایک سرگرمی لے لیں. جی بالکل یہاں پر ہم ایک سرگرمی لے لیں گے اور آپ تمام کو اس سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. تو دیکھیے یہاں پر جوڑ لگانا ہے بچوں، مناسب جوڑ لگانا ہے. حصہ الف کو حصہ ب سے جوڑنا ہے. تو میں پہلے حصہ الف میں جو الفاظ ہیں ان کو پڑھ دوں، پھر بعد میں حصہ ب کے الفاظ کو آپ کے سامنے پڑھ دوں. دیکھیے تو پہلا ہے تاریخ کی درجہ بندی، دوسرا ہے قبل از تاریخی دور، اور تیسرا ہے ابتدائی تاریخی دور، چوتھا ہے تاریخی دور. یہ حصہ الف کے الفاظ ہیں. دیکھیے بچوں اب حصہ ب میں چلتے ہیں. حصہ ب میں کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں. پتھر کا دور، 3 دور، مغلیہ سلطنت، ہڑپا تہذیب. تو بچوں آپ یہ سرگرمی چند لمحوں میں کیجئے. جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سرگرمی کو مکمل کر لیا ہوگا. تو دیکھتے ہیں بچوں، آئیے اس کے صحیح جوابات کیا ہیں. جی بالکل یہاں پر دیکھیں گے تاریخ کی درجہ بندی کا صحیح جواب ہے، صحیح جوڑ ہے 3 دور، یعنی کہ تاریخ کی درجہ بندی 3 دور میں کی گئی ہے. ابھی آپ نے پڑھا نا. جی اب دوسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ قبل از تاریخی دور. قبل از تاریخی دور کی مناسب جوڑ بچوں. جی ہاں بالکل صحیح پہچانا آپ نے، پتھر کا دور. قبل از تاریخی دور کی مثال ہے پتھر کا دور. اب تیسری لفظ کی طرف بڑھتے ہیں ہم. تیسرا دور ہے ابتدائی تاریخی دور. ابتدائی تاریخی دور کی صحیح جوڑ ہے ہڑپا تہذیب، یعنی کہ ابتدائی تاریخی دور کی مثال ہے ہڑپا تہذیب. اور چوتھا تاریخی دور ہے. تاریخی دور کی صحیح جوڑ کیا ہے بچوں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہاں پر اس کی صحیح جوڑ ہے مغلیہ سلطنت، یعنی کہ تاریخی دور کی مثال ہے مغلیہ سلطنت. تو بہت خوب بچوں، آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے اس سرگرمی کو انجام دیے. آپ تمام کا شکریہ اور جزاک اللہ بچوں. تو ٹھیک ہے، ہم اب اپنے اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا نقطہ ہے انسان کی ارتقاء اور نشو و نما. تو بچوں ہم یہاں پر انسان کی ارتقاء کس طرح ہوئی اور اس کی نشو و نما کس طرح پروان چڑھی، اس کے بارے میں ہم یہاں پر تفصیل سے جانیں گے. تو بچوں یہاں پر آپ کو جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ تصویر کس کی ہے بچوں؟ جی بالکل صحیح کہا، شاباش. یہ تصویر ہے زمین کی ہے، ہماری زمین کی ہے. زمین کیا ہے؟ ہمارا گھر ہے. سائنسدانوں کے مطابق زمین کا وجود 4600 ملین سال پہلے ہوا. دیکھیے 4600 ملین سال پہلے ہماری زمین کا ارتقاء ہوا، اور زمین پر نظر آنے والا سب سے پہلا واحد خلوی جاندار بیکٹیریا کے پروکیریوٹس ہیں. تو دیکھیے بچوں یہاں پر جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ پروکیریوٹس کی تصویر ہے. یہ پروکیریوٹس جسے کہہ رہے ہیں ہم، وہ اس طرح دکھائی دیتے ہیں. تو بچوں واحد خلوی جاندار ہے یہ. تو واحد خلوی کے معنی کیا ہے بچوں؟ واحد یعنی کہ ایک.
قلوی یعنی کہ خلیہ، ایک ہی خلیے سے بنا ہوا جاندار ہے یہ جو پروکیریوٹ ہے، جو ایک ہی خلیے سے بنا ہوا جاندار ہے، اور یہ بغیر آکسیجن کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو کیا بچوں ہم بغیر آکسیجن کے زندہ رہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل ہم بغیر آکسیجن کے نہیں رہ سکتے، ایک پل بھی ہم بغیر آکسیجن کے نہیں رہ سکتے، لیکن یہ جو جاندار ہے، واحد خلوی جاندار، بغیر آکسیجن کے زندہ رہ سکتا ہے، اور یہ درکار غذا کو ماحول سے حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جہاں بھی جو بھی غذا ماحول سے مل جاتی ہے، اس غذا کو حاصل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اسی طرح بچوں 4000 تا 2500 ملین سال پہلے کائی اور الگائی دکھائی دیے۔ کائی اور الگائی یہ کیا ہے بچوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کائی اور الگائی کسے کہتے ہیں؟ بچوں یہاں پر تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، کائی کسے کہتے ہیں، الگائی کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے یہ کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ کنجال، ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں اسے؟ کنجال۔ جہاں پر نمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر اس طرح کا ہرا ہرا جو جم جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کنجال کہتے ہیں۔ تو وہی ہے کائی اور الگائی۔ تو یہ کائی اور الگائی ہی آگے چل کر پودوں اور جانداروں کی نشو و نما کی وجہ بنے۔ اگر ہم دیکھیں جانداروں کی دنیا تو 3500 ملین سال پہلے ہی خردبینی جاندار اور خلیے کے فوسل آسٹریلیا میں پائے گئے۔ دیکھیے خردبینی جاندار یعنی کہ ایسے جاندار جو سادی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، ایسے جاندار جو خردبین یعنی کہ مائکروسکوپ جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، اس کے بغیر دکھائی نہیں دیتے، اس کے ذریعے ہم ان جانداروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے جانداروں کو خردبینی جاندار کہتے ہیں۔ تو ان کے خلیے کے فوسل، ایک اور خلیے کے فوسل آسٹریلیا میں پائے گئے۔ فوسل یعنی کہ جو زمین کے اندر دبے ہوئے جو ڈھانچے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فوسل کہتے ہیں۔ تو فوسل آسٹریلیا کے علاقوں میں پائے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے کرناٹک کے سنڈور تعلقے دھارواڑ جلجا چٹانوں میں بھی 2000 ملین سال پہلے اس طرح کے خردبینی جاندار دیکھے گئے بچوں۔ دیکھیے تصویر کس کی ہے بچوں؟ یہ تصویر مچھلیوں کی ہے۔ تو مچھلیوں کا ارتقاء اس زمین پر کب ہوا؟ تو یہاں پر دیکھیے اس زمین پر مچھلیوں کا ارتقاء 570 ملین سال پہلے ہوا۔ اس کے علاوہ بچوں یہاں پر اور ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تصویر کس کی ہے بچوں؟ جی یہ تصویر ہے کیڑے مکوڑوں کی تصویر ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم کیڑے مکوڑوں کا ارتقاء اس زمین پر کب ہوا۔ اس زمین پر کیڑے مکوڑوں کا ارتقاء 438 تا 408 سال پہلے ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے بچوں یہاں پر 408 تا 360 ملین سال پہلے جل تھلے کب ارتقاء ہوا؟ جل تھلے کسے کہتے ہیں؟ جل تھلے جاندار کسے کہتے ہیں؟ ایسے جاندار جو خشکی اور پانی دونوں میں بھی جگہ وہ آسانی سے رہ سکتے ہیں اور سانس لے سکتے ہیں، جس کی مثال ہے مینڈک اور کچھوا۔ تو ایسے جاندار جو کیا ہے زمین پر بھی اور خشکی پر بھی رہ سکتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے بچوں یہاں پر 320 ملین سال پہلے حشرات کا ارتقاء ہوا۔ یعنی کہ حشرات یعنی کہ جو رینگنے والے جانور ہوتے ہیں، جیسا کہ سانپ اور صدپا جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایسے جاندار کا ارتقاء 320 ملین سال پہلے ہوا۔ یہاں پر دیکھیے بچوں یہ کس کی تصویر ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح کہا، ڈائناسور۔ آپ کئی بار کئی فلموں میں، کئی سیریلز میں اور آپ کے کارٹونز میں بھی ڈائناسور کو دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ بہت ہی بڑا جانور ہے۔ اس کو ہم کئی سال پہلے ہم دیکھیں گے بچوں۔ اس کا ارتقاء 248 ملین سال پہلے ہوا۔ تو بچوں اس کے بعد دیکھیے یہاں پر 313 ملین سال پہلے پرندے اور پستانیاں یعنی کہ دودھ دینے والے جانور کا ارتقاء ہوا۔ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیے بڑے ممیلز کا ارتقاء 650 ملین سال پہلے ہوا۔ ممیلز یعنی کہ ایسے جاندار جو دودھ پلاتے ہیں، جیسے کہ بڑے جاندار، بڑے ممیلز یعنی کہ کوئی نام بتا سکتے ہیں بڑے ممیلز کا، بڑے دودھ دینے والے جاندار کا؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، بھینس، گائے، ہاتھی، زیرف وغیرہ وغیرہ، ایسے کئی اور جانور ہیں جو بڑے ممیلز کہلاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ کس کی تصویر ہے بچوں؟ جی
بالکل صحیح پہچانا آپ نے. یہ کیا ہے؟ بندر ہے. یہ بندر کیا ہے؟ جھاڑوں پر ٹہنیوں پر بہت ہی کودتے ہوئے اچھلتے ہوئے رہتے ہیں. تو بچوں بندر کا ارتقاء 25 ملین سال پہلے ہوا. 5 ملین سال پہلے بڑے 2 پاؤں والے جانور یعنی کہ گوریلا کا ارتقاء ہوا. 180 لاکھ سال پہلے انسان کا ارتقاء ہوا. اسی طرح بچوں انسان کا ارتقاء تقریباً 880 لاکھ سال پہلے ہوا. جو جدید انسانی ڈھانچے والے انسان سب سے پہلے افریقہ میں دکھائی دیے. یہاں پر جو آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہے اس میں جو ملک افریقہ ہے وہاں پر سب سے پہلے جدید انسانی ڈھانچے والا یعنی کہ ہم جیسے ہیں آج کا جو انسان ہے اس طرح کے انسان دکھائے گئے. یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ جو انسان جدید ڈھانچے والے انسان ہیں. تو بچوں اب ہم ایک سرگرمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو دیکھیے بچوں یہاں پر سرگرمی کرنا ہے. یہاں میں خانہ پوری کی سرگرمی لی ہوں. تو میں آپ کو پہلا جملہ پڑھ کر سناؤں گی. یہ ہے دیکھیے پہلا ہے سائنسدانوں کے مطابق زندگی کا وجود 10 سال پہلے ہوا. دوسرا ہے زمین پر سب سے پہلے نظر آنے والا واحد خلوی جاندار ڈیش ڈیش. اور تیسرا ہے 570 ملین سال پہلے ڈیش کا ارتقاء ہوا. چوتھا ہے بندروں کا ارتقاء ڈیش سال پہلے ہوا. پانچواں ہے 1.8 یعنی کہ 180 لاکھ سال پہلے ڈیش کا ارتقاء ہوا. تو بچوں آپ اس سرگرمی کو چند لمحوں میں انجام دیں. میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچے اس سرگرمی کو انجام دیے ہوں گے. تو دیکھیے بچوں اب اس کے صحیح جوابات کیا ہیں ہم دیکھیں گے. تو اس کا پہلا جو جملہ ہے اس کا صحیح جواب دیکھیے 4600 ملین سال. میں اس جملے کو مکمل پورا پھر سے پڑھ کے سناؤں گی. سائنسدانوں کے مطابق زمین کا وجود 4600 ملین سال پہلے ہوا. تو اب دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں بچوں. یہ زمین پر سب سے پہلے نظر آنے والا جاندار واحد خلوی جاندار ہے. شاباش آپ تمام نے بہت ہی صحیح جوابات دیے ہیں. اب تیسرے خانہ پوری کی طرف بڑھتے ہیں بچوں. یہاں پر صحیح جواب ہے مچھلیاں. 570 ملین سال پہلے مچھلیوں کا ارتقاء ہوا. چوتھا دیکھیں گے بچوں کیا ہے اس کا جواب. جی بندروں کا ارتقاء 25 ملین سال پہلے ہوا. بالکل صحیح پہچانا آپ نے. اس کے بعد دیکھیے پانچواں اور آخری جملہ اس کا جواب کیا ہے دیکھتے ہیں بچوں. جی یہاں جواب ہے 1.8 یعنی کہ 180 لاکھ سال پہلے انسان کا ارتقاء ہوا. تو بہت ہی بہترین بہت خوب بچوں آپ نے اس سرگرمی کو بہت ہی اچھی طریقے سے انجام دیا ہے. تو بچوں آج ہم نے جانا کہ قبل از دور اور قبل از تاریخی دور کے درمیان کیا فرق ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں. اس کے بعد دیکھیے بچوں یہاں پر تاریخ کی درجہ بندی کتنے دور میں کی گئی ہے بچوں. جی ہاں بالکل صحیح پہچانا آپ نے. تاریخ کی درجہ بندی 3 دور میں کی گئی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ جی ہاں بالکل صحیح جواب وہ 3 دور ہیں. قبل از تاریخی دور, ابتدائی تاریخی دور اور تیسرا ہے تاریخی دور. اس کے بعد دیکھیے بچوں یہاں پر ہم نے آج جانا زمین پر زندگی کے ارتقاء کے مراحل کیا ہیں. تو ابھی جانا نہیں آپ نے کہ زمین پر زندگی کے ارتقاء کس طرح ہوئی اور مراحل کیا کیا ہیں یہاں پر ہم نے جانا. تو بچوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں پتھر کے دور کے مراحل اور مراکز کی نشاندہی, تہذیب کی نشو و نما میں دھاتی دور کا کردار اور تجزیہ کے بارے میں ہم جانیں گے. تو اس سے پہلے اپنی کلاس ختم کرنے سے پہلے بچوں میں آپ کو گھر کا کام دوں گی. آپ اس گھر کے کام کے سوالات کو اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیں. سوال نمبر 1 ہے تاریخ کے 3 دور کون سے ہیں. دوسرا ہے قبل از تاریخی دور اور تاریخی دور کے درمیان کیا فرق ہے. تیسرا ہے زمین پر زندگی کے ارتقاء کے مراحل لکھیے. تو بچوں ان سوالات کو اپنی نوٹ بک میں درج کر لیجئے اور اس کے جوابات اپنی نوٹ بک میں درج کر کے اپنی مضمون معلمہ کو بتائیے اور اس کی جانچ کر لیجئے. میں امید کرتی ہوں کہ بچوں یہ سبق آپ کو دلچسپ لگا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا. تب تک اگلی کلاس میں ہم پھر سے ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ.